अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात और मैं हूं आपका होस्ट गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो कि मुफाहमत के बादशाह के तौर पर मशहूर हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है, सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुफाहमत की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज और कल 2 दिन बहुत एक तेज़ किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं जो सियासी मामला से रिलेटेड है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया कि किस तरीके से बानी पीटीआई की सगी बहन क्या क्या खेल पर्दे के पीछे रचाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी अपनी ही पार्टी के बारे में जो हकायक हैं वो आवाम के सामने ला रहे हैं। इन सारी इशूज़ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अखवंजादा चटान, उनके साथ साथ पीटीआई के रहनुमा फराज मुगल साहब हैं, जबकि अजहर जवेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो बात का आगाज़ करते हैं जनाब अजहर जवेद साहब से। अजहर जवेद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये कहा जाता है और सारे इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, लेकिन पिछले 2 रोज़ से जिस तरह से आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो सियासी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके बाद बल्कि बोल तो वो सच रहे हैं, हकायक पे बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि आप उनकी स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखते हैं, आखिर क्या ऐसा हुआ कि उनको ये स्टेटमेंट्स देनी पड़ी? देखिए जी, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत में वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा जेल काटी। ना सिर्फ जेल काटी, उनकी वजह से अगर आप ये कहें कि बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान की सियासत में जब भी कोई मसाइल आए हैं तो उनकी एक मुफाहमना पॉलिसी ने उन चीज़ों को बेहतर डायरेक्शन में आगे लेके गए हैं। आप देख लें, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई उस वक़्त उनका जो रोल रहा, जो पाकिस्तान खप्पे का उन्होंने नारा लगाया, और आज तक वो इसी मामले पे इसी नारे पे चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी आवाज़ थी या एक उनका एक ऐसा रद्द-ए-अमल था कि जो मुसलसल झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में। अगर आप तहरीक इंसाफ की सियासत को उठा के देख लें, वहाँ पे आपको झूठ के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बातें की हैं वो हमारी तारीख और हकायक को दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल सही डायरेक्शन में उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे सियासत में आपको जुल्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है और आपको डटे रहना पड़ता है। उन्होंने अपना भी बताया कि वो अपने बच्चों को उस वक्त मिले जब वो बच्चे उनसे बड़े हो चुके थे कद में। तो ये चीज़ें जो है, मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब जैसे सीनियर जो लोग हैं हमारी सियासत में, जो मुफाहमाना रवैया रखते हैं, और इस वक्त वो सदर ममलकत के ओहदे पर भी फायज हैं, और उनकी जमात पीपल्स पार्टी एक अहम मुकाम रखती है पाकिस्तान की सियासत में, और इस वक्त भी जो सेटअप चल रहा है वो उन्हीं के एक मुफाहमाना पॉलिसी की वजह से चल रहा है। तो हमें उनकी बात बड़े गौर से सुननी चाहिए, हमें उनकी बात से सबक लेना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं। और ये सारी बातें जो सियासत के अंदर जो एक कड़वाहट गोली जा रही है, ये पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान बयानी है, उसको लेकर नहीं चला जा सकता। तो मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी ने बड़ा बर मौका, बड़ा बरमहल वो चीज़ें काउंटर करने की कोशिश की कि जो शायद हुकूमती वज़रा या हुकूमत के नुमाइंदगान शायद नहीं कर सके थे। अखवंजादा चटान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम उनकी सियासत को देखें तो वो एक मुद्दत से मुफाहमत की पॉलिसी पे चल रहे हैं, और अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं, ख़ासतौर पे जब से ये हुकूमत आई 8 फरवरी के बाद से, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कम सियासी बयानात दिए हैं, ऐसे सियासी बयानात जिनसे सियासत के अंदर हलचल पैदा हो सके। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है उन्होंने बाकायदा तनकीद की है, अगरचे वो हकायक पर मबनी तनकीद है, और उन्होंने बताया है कि सियासत के अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा जो मसाइल झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो तकलीफ जो है वो बड़ी हौसले के साथ बर्दाश्त करनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को अब सियासी बयानात की ज़रूरत महसूस हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सियासी पार्टियां, सियासी लीडर सियासी ही बयानात देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो क़ियादत है ये एक मुदब्बिर क़ियादत है। और ये जो चुगलबाजियाँ होते हैं एक दूसरे पे, वो हमने न कभी किया है, और इसी से हम हमेशा से गुरेज करते हैं। और हम समझते हैं कि ये मुल्क न सिर्फ हमारा है न किसी और का है, ये मुल्क हम सब का है। और इस मुल्क के जो मसाइल है, जो बुनियादी मसाइल हैं,
وہ نہ ایک پارٹی حل کر سکتے ہیں، نہ ایک ادارہ حل کر سکتے ہیں. وہ مسائل ہم سارے مل کے حل کر سکتے ہیں. زرداری صاحب نے پہلے بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ انتقامی سیاست کو ختم کرے. مجھے اپنے آپ کا فکر نہیں ہے، ہم نے تو پہلے سے بہت بھگتا ہے نیب عدالتوں کو، جیلوں کو، یہ سب کچھ کو. مجھے تو آپ کا فکر ہے کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو کل آپ کو بلایا جائے گا. یہ اسمبلی کے فلور پہ مشورہ دیا تھا جی جی بالکل یاد ہے سر، جناب یاد ہے، بالکل انہوں محترم نے کہا آصف تھا. علی زرداری صاحب نے. ہم۔ اب جو زرداری صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کوئی چغل بازیاں نہیں کی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ سیاستدان پہ ٹائم آ جاتے ہیں، سیاستدان قربانیاں دیتے ہیں، اپنے پارٹی کو بچاتے ہیں، اپنے ورکر کو بچاتے ہیں، اور جیل کو تحمل سے جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. اور آپ جو وقتاً فوقتاً کبھی اپنے پارٹی سے کہتے ہیں کہ مجھے دودھ نہیں مل رہے ہیں، آپ لوگ دھرنا کریں، کبھی کہتے ہیں کہ ٹی وی نہیں مل رہا ہے تو آپ لوگ نکلے، دھرنا کرے، احتجاج کرے، ملک کے اکانومی کو ڈسٹرب کرے. تو یہ زرداری صاحب نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ آپ سیاستدان ہیں اور سیاستدانوں پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ جیل کے ساتھ آپ کوئی آزاد بندہ تو نہیں ہے، آپ تو قیدی ہیں، جیل میں ہیں. اور صرف آپ بھی نہیں ہے، میرے خیال سے یہ اڈیالہ جیل جو ہے اس میں 8,000 قیدی ہیں. تو جیل مینول کے مطابق جو فیسلٹیز دینا چاہیے کسی قیدی کو، میرے خیال سے اور قیدیوں کو تو چھوڑ دے، اس ملک میں جتنی بھی سیاستدان جیلوں میں گئے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر خان عبدالولی خان صاحب سے لے کر زرداری صاحب، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو سکر کے جیل میں جس حالات میں ان کو رکھا گیا تھا، تو مختلف سیاستدانوں کو مختلف اوقات میں، شہباز شریف صاحب، نواز شریف، مریم نواز، ادی پریال، بہت لمبا لسٹ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب. میرے ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، خورشید شاہ صاحب، بہت سارے ہیں. بہت اگر ہیں. گننے بیٹھ جائے تو آپ کا پورا شو اس پہ ختم ہو جائے گا. جی جی. لیکن اس میں سب سے زیادہ مراعات جس کو ملے ہیں وہ عمران خان صاحب ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا جو اپنا وکیل سلمان صاحب نے جو رپورٹ دیا ہے، تو اور اس میں جن جن چیزوں کو ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں سے اس کے بات ہو جاتی ہے. کلثوم نواز صاحب بستر مرگ تھی اور نواز شریف صاحب نے کتنی ریکویسٹ کی، لیکن کسی نے اس کو بات نہیں کرنی دیا. یا ان کا جو ٹویٹ چلتا ہے جیل کے اندر سے، تو اس طرح کی، یا یہ باہر آ کے جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اتنی فیسلٹیز اور اتنی سہولیات پاکستان کے تاریخ میں کسی قیدی کو نہیں ملی ہیں جو عمران خان صاحب کو ملے ہیں. جناب اظہر جوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہیں محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جو پی ٹی آئی کی آنکھ سیاست ہے، پہلے پی ٹی آئی نے ایک لات سیاست کی تھی آپ جانتے ہیں، اب انہوں نے ایک آنکھ سیاست کی ہے، تو انہوں نے تو اس کو پورے طریقے سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کو؟ دیکھیں جی، محسن نقوی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ پیچھے بیک گراؤنڈ تھا کیا کیا کہ یہ سہولیات مانگتے رہے، کس طرح یہ سارے معاملات میں جو ہے وہ اپنے لیے رعایتیں لیتے رہے. اور کل کا محسن نقوی صاحب کے پریس کانفرنس سے پہلے کل کے علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ انٹرویو سن میں، جس میں تو انہوں نے خواب مکمل طور پر تحریک انصاف کے اس بیانیے کو بلکہ خود ہی ایکسپوز کیا، جس میں کہا جاتا رہا تھا کہ جی لاکھوں لوگ باہر آ گئے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کو مس گائیڈ کیا جاتا رہا. تو میرے خیال ہے یہ تو اندر کی گواہی ہے. اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے بڑے ایک ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کیا کیا ان کو فیسلٹیز ہیں، کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کو فیسلٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، تحریک انصاف کے اندر جو گروپ بندی ہے، اس میں سے ایک بڑا جو طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ چیز آگے بڑھے، مفاہمت ہو، عمران خان صاحب کو فیسلٹیز ملے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ احتجاج اور تشدد کی سیاست کو جاری رکھا جائے. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اس وقت، دھرنے آپ دیکھ لیں، اس میں لوگوں کو جو نقصان ہو رہا ہے، عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے، اسے حکومت وہ اپنے ہی صوبے کے اندر
جو ہے وہ معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جیسا میں تکلیف آپ کو پہنچائی۔ ذرا ایک منٹ کے لیے رکھوں گا کیونکہ فراز مغل صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ لائن پر آ گئے ہیں، پہلے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ فراز مغل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے ہی صوبے کے عوام کو، جنہوں نے 3 بار ان کو مینڈیٹ دیا، ان کو تنگ کرتی ہے اور راستے بلاک کر دیتی ہے؟ آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھا ہوگا اور جو ریمارکس ہیں اس میں معزز عدالت کے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، تو ایسا بھی ہوتا ہے آپ کی سیاست تو گراؤ جلاؤ سے آگے بڑھ ہی نہیں رہی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو ہر مرتبہ کیوں اس الفاظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ دھرنوں کی ہم سیاست کرتے ہیں، گراؤ جلاؤ کی کرتے ہیں؟ دیتی ہے دھرنا سر؟ دیکھیں، ہم اپنے ملک میں، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے ہم باسی ہیں، کیوں نہیں ہمیں انصاف ملتا؟ کیوں نہیں ہمیں انصاف دیا جاتا؟ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب 900 دنوں سے زیادہ ٹائم ہو چکے ہے کہ وہ جیل میں پابند سلاسل ہیں، اور ان کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہ حق قید ہے، نہ حق قید ہے، لیکن اس کے باوجود عدالتوں کی طرف سے اب سزائیں ضرور ہیں۔ سچویشن یہ آ چکی ہے کہ اب ملاقاتیں بند کی گئی، ملاقاتیں بند کرنے کے بعد اب سیت کے جو صورتحال چل رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے، تو ہم تو بار بار یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے رپورٹ پیش کر دی کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، خان صاحب کو کوئی ایشو بھی نہیں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ملوا دیں یا ان کی بہنوں کو ملوا دیں یا چیئرمین جو اس وقت برسر گوہر صاحب ہیں ان کو ملا دیں، تو کسی نہ کسی کی ملاقات خان صاحب سے ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اچھا، نے دھرنا میں صرف فراز صاحب دیکھیں یہ جو آپ بات چھڑی آپ نے، اس پر ضرور بات کریں گے اور اس پہ بہت لمبی بات کی جائے گی، لیکن میں جو سوال آپ سے کیا تھا یہ بتائیے کہ کے پی کے عوام نے 3 بار آپ کو مینڈیٹ دیا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ کے پی کے عوام نے دوسری بار کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا، آپ کو تیسری بار مینڈیٹ دیا، اور اس کا رزلٹ ان کو یہ مل رہا ہے کہ پچھلے 5-6 روز سے وہاں کے روڈز بند ہیں، ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں، لوگ اپنے کام پر نہیں جا پا رہے، اور اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ مار دھاڑ کی جاتی ہے۔ یہ وہ ساری باتیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں سر، یہ الزامات نہیں ہیں، تو یہ بھی کوئی کرتا سر ہے، اپنی دیکھیں، حکومت جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ خیبر ایسے بھی کرتی ہے؟ ایک مقام نہیں ہم نے بند کیا، اور خیبر پختونخوا کے چاہے رمک کا علاقہ ہو، چاہے بکھر ہو، بکھر دریا خان پل ہو، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے چشمہ روڈ ہو، مختلف سی پیکس کے روٹس ہیں وہ ہم نے بند کیے، تمام تر جگہ بند کیے، وہ جگہ عام آدمیوں نے بند کیے۔ ان مقامات پہ آپ کسی بھی فوٹیج میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا ایم پی ایز اور ایم ایل اے زیادہ تر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک ثوابی دھرنا ہے جہاں پر ہماری تمام تر لیڈرشپ وہاں پر اکٹھی ہے، جبکہ پورے خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں بند ہے، عام عوام کا مطالبہ ہے، کہ عام شہری کا مطالبہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی، خان صاحب کو بے گناہ سب انہوں سے نے زیادہ پابند۔ جہاں پر لوگ ہیں جناب فراز مغل صاحب، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لے آؤں، جو رپورٹ میں نے دیکھی ہے اس میں سب سے زیادہ جہاں پر لوگ ہیں وہ جگہ 120 افراد وہاں پر پائے جاتے ہیں، ثوابی کا وہ ایریا ہے، باقی سب جگہوں پر 50 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور یہ سڑک کے اوپر کھڑے ہیں اور کسی گاڑی گزرنے نہیں دے رہے، وہاں پر جو گزرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو روکا جاتا ہے، چونکہ وہاں پر آپ کی حکومت ہے اس لیے پولیس بھی آپ کے انڈر ہے، تو چیزیں بالکل بری طریقے سے لائیو وہاں پہ ڈسٹرب ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑیا جو اس وقت بھی احتجاج شروع ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان بکھر پل کے مقام کے اوپر ہے۔ شاید آپ کو رپورٹ یہ کون دے رہا ہے کہ 50 بندے ہیں، آپ اپنی رپورٹ نکالیں یا کسی سے بھی کنفرمیشن کر لیں، یا اگر آپ کے وہاں پر رپورٹر بھی ہوگا ان سے کنفرمیشن کر لیں کہ خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر 1500 بندہ کم سے کم ہر جگہ پہ موجود ہے، اور جہاں پر آپ چلے کہہ رہے ہیں کہ میں ایمبولینسوں کو روکا ہوا ایک ہے، منٹ کے لیے بندوں کو فراز روکا مغل ہے، صاحب آپ کی ایسی بات سے 120 اتفاق کر لیتا ہوں، ایک منٹ کے لیے میں آپ کی آرگومنٹ کو مان لیتا ہوں، اور کسی میں بھی یہ ایمبولینس بات کو روک تسلیم لو۔ کر لیتا ہوں کہ وہاں پر 1000 بندہ ہے، 1500 بندہ ہے، میں کہتا ہوں جی 5000 بندہ ہوگا، لیکن کیا آپ بتائیے 5000 بندے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عام آدمی کی زندگی کو ڈسٹرب کرے؟ یعنی کے پی کے کی جو آبادی ہے میرا خیال وہ تو کم از کم 3-4 کروڑ تو ہوگی، اگر وہاں پر 5000 بندہ نکل کے عام آدمی کی زندگی کو ڈسٹرب کر دے تو کیا ہی اس کے پاس اختیار ہے؟ میرے ساتھ اس وقت اخوذ زادہ چٹان صاحب موجود ہے جو کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چٹان صاحب بتائیے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جی، صورتحال تو یہ ہے کہ جو پوری پاکستان میں ہے، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت مقبول لیڈر ہے، وہ بہت پیارا لیڈر ہے، الیکشن تو ہم نے جیتا تھا، ہم سے زبردستی لیا گیا،
اسلام آباد کی بھی 3 سیٹیں ہم نے جیتے تھے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آباد میں ان کے پارلیمنٹیرین کے پی ہاؤس میں، پارلیمنٹ لاجز میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں کتنے دن بیٹھے رہے، لیکن اسلام آباد سے 10 بندے نہیں نکلے۔ ان لوگوں کے کال پہ کال ناکام ہو رہی ہے، ہر احتجاج کا کال جو دیا ہے وہ عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ کے پی کے میں کوئی عوام نہیں نکلے ہیں۔ کے پی کے میں جو 6 ارب روپے یہ 13 آئی ڈی پیز کے لیے لیے تھے، ان پیسوں سے دھرنوں کو پیمنٹ ہو رہا ہے، اور اس میں کرائے پہ لوگ آ رہے ہیں، اور جدھر بھی آپ جائے تو 80-90 لوگوں سے زیادہ لوگ کہیں پہ بھی فراز مغل صاحب، نہیں ہے۔ آپ یہ اور سن لیں، اخفن زادہ چٹان صاحب بھی کے پی کے سے ہیں اور بڑے ایک ایکٹیو پولیٹیشن ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی جگہ پر 80-90 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی الزام سال لگا رہے ہیں کہ کرائے کے لوگ بلائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سن لیں، یہ کے پی کے سے ہیں، میں تو چلے لاہور میں بیٹھا ہوں، یہ تو کے پی کے میں رہتے ہیں نا۔ کہ تیرا آپریشن کا پیسہ دھرنوں پہ اور جلوسوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ ان سے جس طرح یہ پوچھیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے مارچز کیے، جو علی امین گنڈا پور صاحب کی سربراہی میں ہوئے اسلام آباد، ہم جب گئے 26 نومبر کو، اس سے علاوہ بھی کئی مارچز ہم نے کی، وہ فنڈنگ کس نے؟ وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی ذاتی جیب سے کی تھی۔ اور اب بھی اگر کوئی پاکستان طریقے انصاف کرے بھی بڑا مارچ، تو آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب موجود ہیں، اور یہ ساری فنڈنگ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے، اور بڑھ چڑھ کر جس طرح پہلے کیا تھا۔ اچھا، ویسے فراز مغل صاحب مجھے ایک فوٹیج یاد آ رہی ہے، مجھے ایک فوٹیج یاد آ رہی ہے جو کہ اسلام آباد پر جو ایک آپ نے دھاوا بولنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد جب آپ واپس گئے تو میں نے وہ فوٹیج دیکھی ہے کہ جناب جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ جو 1122 کے یا سرکاری ملازمین ان کے ساتھ گئے تھے، ان میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی پروموشنز کا اعلان کر رہے ہیں، تو سیاسی مقاصد کے لیے سرکاری ملازمین کو استعمال کرنا، یہ سر آپ کے خیال میں درست بات ہے؟ آج سر میں آپ کو عرض کروں، جو آپ بات عرض کر رہے ہیں، یہ 26 نومبر کی گاڑیاں پکڑی گئی تھی، اور 26 نومبر کو جو گاڑیاں پکڑی گئی تھی اور 47 اہلکار ریسکیو 1122 کے پکڑے تھے گئے، ان کو پیسے بھی دے گی۔ اب میں پوری وہ بات اسلام آباد کرنے کیا گئے تھے بھائی؟ میری عرض سنیں، میری عرض سنیں۔ نہیں فراز صاحب یہ بتائیے، وہ اسلام آباد کرنے کیا گئے تھے؟ ان کی ڈیوٹی نوشہرہ میں ہے، ان کی ڈیوٹی ایبٹ آباد میں ہے، ان کی ڈیوٹی پشاور میں ہے، وہ اسلام آباد کیا کرنے گئے تھے؟ سر میری عرض سنیں، دنیا میں کوئی بھی اگر مارچز ہوئی ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی جنگیں ہوئی ہیں، تو اس میں 2 چیزوں کو غور کیا گیا۔ 2 چیزوں میں، ایک تو خواتین پہ کبھی کسی نے وار نہیں کیا، دوسرا میڈیکل طبقے کے اوپر وار نہیں کیا۔ جتنے بھی یہ لوگ پکڑے گئے ہیں نا، اور یہ بار بار ایک پراپاگینڈا کرتے ہیں کہ ریسکیو کے لوگ پکڑے گئے، اور جناب یہ ریسکیو کے لوگ ایمبولینس کے آپریٹرز تھے، ایمبولینس کے ٹیکنیشین تھے، جو ایمبولینس کا سٹاف ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ سٹاف نہ ہوتا، یہ جو گولیاں چلائی گئی، اچھا یہ فراز صاحب اب یہ اچھا چلے، اب آپ نے نا 26 نومبر کا ذکر کیا ہے، فراز صاحب ایک منٹ ذرا رکیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے 26 نومبر کا ذکر کر ہی دیا ہے، تو یہ بتائیے علی امین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا وہ بات درست ہے؟ انہوں نے کل یہ انکشاف کیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانے کے حق میں تھے، لیکن یہ جو بانی پی ٹی اے کی بیگم صاحبہ ہیں، بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈی چوک کی طرف جائیں۔ یہ جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سارا الزام بشرا بی بی پہ لگا رہے ہیں معاملات کو خراب کرنے کا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے کس سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ بشرا بی بی سارا کچھ کروا رہی تھی؟ مجھے آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں جہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب دیکھیں انہوں نے، آپ نے نہیں سنا یہ دیکھیے میری بات سنیں، انہوں نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ سنجانی کے مقام پر رک جائیں، بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں ہم نے ریڈ زون میں جانا ہے اور ہم نے وہاں پر ڈی چوک میں پہنچنا ہے، اور اس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا۔ یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، کل سے انٹرویو ان کا چل رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا پہ، ہر جگہ پہ یہ بات وائرل ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں گنڈا پور درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب نے اگر کوئی بات کہی بھی ہے تو وہ درست ہی کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تک آپ یہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان گئے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا مبینہ طور پہ جو آپ لوگ الزام لگاتے ہیں، میں تو اس بات کو درست تسلیم نہیں کرتا، لیکن جو بھی آپ الزام لگاتے ہیں اس کی ذمہ دار پھر بشرا بی بی کہیں نہ کہیں ہیں۔ چٹان صاحب میں ان کی بات کا غلط مطلب تو نہیں سمجھا؟
देखिए जी, आपस में एक इख्तिलाफात तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब पार्टी में और फैमिली में अभी अभी आपने देख लिया कि जब मेडिकल बोर्ड मिल रहा था इमरान खान साहब से, तो उस पार्टी को कहा गया कि आप दो बंदे आ जाए, लेकिन अली मबाजी ने कहा कि आप लोग नहीं जाएंगे, तो इसने मना कर दिया। तो एक इख्तिलाफात तो है, लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की सेहत का ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला इमरान खान साहब समेत तमाम मरीजों को सेहत अता फरमाए। लेकिन जिस तरह मुझे पता है, आपको पता है, इस तरह पीटीआई वालों को भी पता है कि इमरान खान साहब की सेहत को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ तक नज़र की कमी का ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब कोई 18 साल का नौजवान नहीं है। इमरान खान साहब 73 साल का उम्र रसीदा बंदा है। तो इस उम्र में हर एक की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। पीटीआई को सिर्फ बस कभी एक बहाना करके कभी दूसरा बहाना करके लोगों को किसी बहाने से निकालना चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं निकल रहे हैं। बार बार ये लोग इमरान खान साहब की सेहत को लेके कभी कहते हैं इसको जान को खतरा है, कभी कहते हैं उसको जहर दिया गया है, मुख्तलिफ किस्म के हिले बहाने करते हैं। मकसद सिर्फ इन लोगों का ये है कि एक नेरेटिव बन जाए और पाकिस्तान के अवाम निकले। मेरा मशवरा ये है पीटीआई को कि आप लोग अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आपका साथ दे दे, पाकिस्तान के अवाम आपके साथ निकले, तो आप लोग दो काम करें। एक तो जहां पे आप लोगों को मैंडेट मिला है पुख्तनख्वा में, वहां पे आप लोग डिलीवर करें, वहां पे काम करें। पुख्तनख्वा का हुकूमत आप लोगों का शोकेस है, तो वहां पे आप लोग काम करें। दूसरा आप लोग ये करें कि आप लोग एहतजाज जरूर करें। आप लोग अपोजिशन है, एक अच्छा अपोजिशन, एक स्ट्रांग अपोजिशन जमहूरियत में, मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए ये एक बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। लेकिन आप लोग अवाम की इश्यूज पे एहतजाज करें। आप लोग तो अवाम को इश्यूज पे एहतजाज करते ही नहीं है। आप मुझे बताए कि आम आदमी का अगर इसका ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं है, इसका इससे क्या ताल्लुक है कि सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करे या नहीं करे, अली मबाजी साहब इनसे मुलाकात हो या नहीं हो। तो ये लोग अवाम की इश्यूज पे भी एहतजाज नहीं करते। दूसरा ये कि जहाँ पे अवाम ने इनको मैंडेट दिया है, यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब है। 14 सालों में इन लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज पूरी सूबे में शुरू किया है, लोअर दिर थे मरगरा के मुकाम पे, जिस पे 4 अरब का खर्च आ चुका है, जिसके लिए 2 अरब का सामान खरीदा गया है, जो इसमें से आधा सामान अभी गायब है। और लेस्टो में जिस चीज का रेट, मार्केट रेट 500 है, वहां पे 5000 शो किया है। 10 करोड़ इसके आरइश और ज़बाइश पे खर्च हुए हैं, और 195 इसके लिए मुलाजिमीन भर्ती किए हैं, जो सालाना 32 करोड़ रुपए पुख्तनख्वा के खजाने से लेते हैं। और इस कॉलेज का इफ्तिताह हुआ था मई 2015 में, लेकिन अभी तक इसमें एक भी तालिब इल्म नहीं पढ़ते हैं। जो पिशावर यूनिवर्सिटी, जो एक एजुकेशन सिटी है, जहाँ पे इस्लामिया कॉलेज, कॉलेजिएट, मेडिकल यूनिवर्सिटी, डेंटल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, मुख्तलिफ इस्लामिक स्टडी, फाइन आर्ट्स, इसके हालात ये हो गए कि इसके असातिज़ा जो हैं वो 900 रुपये पर डे पे क्लास लेते हैं। यानी क्लास लिया तो 900 इसका हो गया। वो कुछ अर्सा तालिब इल्म को पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद वो कोई और इसको परमानेंट जॉब मिल जाता है, वो वहां से छोड़ देते हैं। तो ये हालात सूबे के हो गए। अगर आप लोगों की ये परफॉर्मेंस हो, और अगर आप लोगों के एहतजाज इस तरह हो जिसमें अवाम का इसमें कोई इशू नहीं हो, कोई जिक्र नहीं हो, तो आप लाख चाहे कि इमरान खान साहब के 1 अंक की नज़र कम हो गई, 2 अंक की नज़र कम हो गई, इससे पाकिस्तान के अवाम ने कोई लेना देना नहीं है। चिरान साहब तो इस अगर बारे ये में लोग फराज चाहते मुगल हैं, साहब से अभी बात करते हैं। फराज मुगल साहब, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जो चिरान साहब ने, चूँकि ये एक आपके सूबे की, आपकी हुकूमत की कारकर्दगी को पर सवाल उठाया, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے اخذ چٹان صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ 14 سال کی حکومت کے دوران صرف ایک میڈیکل کالج جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور وہاں پر بھی جو حالات ہیں وہ انہوں نے بتائے ہیں. ہمارے ساتھ فراز مغل صاحب جو پی ٹی کے رہنما ہیں اور ان کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ کے پی کے سے ہے, تو میں چاہوں گا کہ فراز مغل صاحب آپ پلیز اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بات کر لیجئے. یہ نہ کہیے گا کہ پی ٹی وی پہ بیٹھ کر آپ کو موقع نہیں ملا اور صرف الزامات لگے. میں چاہتا ہی ہوں کہ جو آپ کا اس حوالے سے موقف ہے ضرور بتائیے گا. دیکھیں, تنقید کرنے بیٹھ جائیں تو بہت سی خامیاں خوبیاں ہر حکومت کی مل جاتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ تنقید کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کی اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں جس طرح یہ میڈیکل کالج کی اور میڈیکل یونیورسٹیز کی بات کر رہے تھے, دیکھیں ان کو اپنی ایک یونیورسٹی یاد ہے کہ ان کے غالباً ضلع میں ہوگی, ان کی تحصیل میں ہوگی, شاید اس کا کام نہ شروع ہو سکا یا جو بھی تاخیر کا یہ کہہ رہے ہیں وہ ہو گیا ہوگا. لیکن ان سے ذرا پوچھیں کہ میڈیکل کالج جی ایم سی کہاں پر بنا, جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے, اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اچھا میڈیکل کالج بنا اور پورے صوبے کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں. 2-3 اور بھی ایسے میڈیکل کالجز ہیں جو کہ جن کو درجہ دیا جائے گا میڈیکل کالج سے میڈیکل یونیورسٹیز کی جانب, اور بہت سارے ہوئے بھی ہیں. ریسنٹ علی من گڈا پور کی حکومت نے, اگر آپ تنقید کریں کہ یونیورسٹیز نہیں بنی ہے, یونیورسٹیز نہیں ہے, تو سوات یونیورسٹی کب بنی, ایگریکلچر یونیورسٹی کب بنی, اور مالاکنڈ یونیورسٹی غالباً ہے کہ وہ, اور باقی یونیورسٹی اب میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے کہ جو کہ میرے پاس ریٹن میں موجود ہے. کسی دن ایسا کرتے ہیں فراز صاحب کہ آپ کو لیں میں گے اور کتنی یونیورسٹیز جو بنی, آپ کے کتنے پاس کالجز ڈیٹا ہے بنے. کہ آپ کی جو 14 سال حکومت رہی ہے, بلکہ ابھی بھی حکومت وہاں پر پی ٹی آئی کی موجود ہے, اس دوران آپ نے جو عوام کی خدمت وہاں پر کیا آپ اس کا ڈیٹا لے آئیے گا اور ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی حکومت نے کیا نہیں کیا, کیا کچھ کیا جا سکتا تھا, اور اس کے مقابلے میں پنجاب میں کیا کچھ ہوا ہے. چٹان صاحب اس پر کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. چٹان صاحب شارٹلی ذرا کیجیے گا کیونکہ مجھے بہت اصل ایشوز ہیں, دوسرے بھی اس کی طرف جانا ہے, اور میرے ساتھ اظہر جوید صاحب لنڈن سے موجود ہیں, میں چاہتا ہوں وہ بھی اس پہ کمنٹ کریں. تو پلیز آپ کیا رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں چٹان صاحب, پلیز. دیکھیے جی, یہ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یہ لارج ہاسپٹل ہم نے بنائے جو انگریزوں کے زمانے میں بنائے, کبھی کہتے ہیں کہ شیرپور اسپتال ہم نے بنائے. انہوں نے جو سوات ملکنڈ اور دیر یونیورسٹی کا نام لیا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی کی دور حکومت میں بنے تھے. اس دور میں 9 یونیورسٹیاں بنی تھی اور 7 اس کے کیمپس کھولے تھے. تو ان لوگوں کے دور میں اس میں ایک میڈیکل کالج کے علاوہ کوئی میڈیکل کالج یا کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا ہے. صرف 2 کام ہوئی ہیں, ایک بی آر ٹی کا جو نالائقی کا, نااہلی کا اور کرپشن کا ایک ریکارڈ چلے توڑ وہ تو منصوبہ فراز ہے. مغل صاحب دوسرا آپ ہے نے سن صحت لیا کارڈ. چٹان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. چٹان صاحب اس پر ویسے پورا میں ایک اس وقت پروگرام KP ہونا ہاؤس میں چاہیے. ہوں میں اور سمجھتا یہاں ہوں پر کہ دھرنا حکومتیں شروع جو ہے, ہیں ٹھیک ہے. ان اگر کی ان کو بڑا وہ کارکردگی ہے کیا ہے اس پر ضرور نیشنل میڈیا کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کس نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. ویسے تو عوام بہتر فیصلہ کریں گے جب الیکشنز آئیں گے, لیکن باہر اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. اظہر جوید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آج تو دیکھیے محسن نقوی صاحب نے یہ بڑا کھل کے کہہ دیا کہ جناب جب سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو علیمہ بی بی ویٹو کر دیتی ہیں, اور اس سے پہلے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جناب فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سنگجانی کے مقام پہ رکا جائے گا, لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ ہم نے تو ڈی چوک کی طرف جانا ہے. تو سر یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ تو بانی پی ٹی کے حق میں نہیں جا رہی باتیں. بٹ صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سمجھنا ہوگا کہ تشدد احتجاج کی سیاست سے کوئی فیصلے نہیں کروائے جا سکتے. اگر احتجاج یا دھرنے کی سیاست سے فیصلہ ہو سکتا تو 2014 میں پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے سب سے بڑا اور لانگسٹ دھرنا دیا, لیکن اس کے نتیجے میں بھی ان کو وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے تھے. اب بھی جو اصل صورتحال ہے وہ دیکھیے عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے. ویسے اللہ ایک ان کو نتیجہ صحت ان کو دے. مل گیا تھا سر صاحب, میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا ایک منٹ کے لیے. ایک نتیجہ ان کو مل گیا تھا, سی پیک ڈیلے ہو گیا تھا سر, آپ یاد کیجئے. ہاں چلے سی پیک ڈیلے ہو گیا, چائنا کے صدر کا اس سے وزٹ پاکستان کینسل کا ہو گیا. نقصان ہوا, اس سے عام آدمی کا نقصان نقصان ہوا, اوورال پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا. جی بالکل, لیکن وہ جو سیاسی فائدہ چاہتے تھے یا استعفیٰ چاہتے تھے گورنمنٹ کیوں کا نہیں یا بن رہا وزیر ہے؟ اعظم کا, وہ نہیں ملا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ پرائم ایشو ہے تحریک انصاف کے لیے, ان کے ورکرز کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بھی کہہ لیں. تو حکومت ان کو یقین دہانی کروا رہی ہے کہ جی ہم ان کو بہترین
فیسلٹیز دے رہے ہیں. ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ فون پہ بات بھی ہوئی ہے, ان کی ٹریٹمنٹ بھی چل رہی ہے اور سارا معاملہ. اور ایون گورنمنٹ نے آفر بھی کی کہ آپ اپنے لوگوں کو بھیج دیں, بلکہ نام بھی دیا گیا خان صاحب کی فیملی سے اور ان کے ڈاکٹرز کو. ایک بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ایک ڈاکٹر تو ہمارا اپوائنٹ کرتا تھا. تو اس ساری صورتحال میں سیاست کی بجائے ہمیں اس طرف جانا ہے کہ جہاں پہ خان صاحب کی مرضی یا ان کی جو صورتحال ہے یا جو ان کی منشا اس کے مطابق ان کو ٹریٹمنٹ ملے, اور گورنمنٹ اس پہ کر بھی رہی ہے. اس وقت جو معاملہ ہے وہ اصل میں محترمہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان ایک جو اقتدار کا مسئلہ ہے یا اختیارات کا مسئلہ ہے اس کا ہے. عمران خان صاحب جیل کے اندر محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ مکمل کنسلٹیشن میں ہے. آج بھی ان کی کوئی آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی, ہر ہفتے ان کی ملاقات ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو علاج کے لیے جب لے جایا گیا تب بھی بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد ان کو لے جایا گیا. تو خان صاحب تو باہر اس وقت کنسلٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہے جو معاملات ہیں. اس وقت ایک اندرونی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر خان صاحب کی صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور رپورٹ میرے خیال اگلے ایک دو دن میں آ جائے گی. ان کی جو ساری چیک اپ ہوا ہے اور جو ڈاکٹرز آئے تھے ٹیسٹ وہ ہوئے تو ہیں بڑی تسلی اس کے بخش ہے بعد. سر. یہ جو اظہر جوید صاحب, یہ جو رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے جو اب تک خبریں سامنے آئی ہیں وہ تو بڑی تسلی بخش ہے. ان کی بینائی جو ہے وہ کافی حد تک بحال ہو گئی ہے اور سوجن کم ہوئی ہے, اور جو علاج ہے طریقہ کار اختیار کیا گیا علاج کا وہ دی بیسٹ ہے. اور آج محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ جو بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج تھے ان کو جب یہ ساری صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہترین ہے, اگر ہم بھی علاج تجویز کرتے تو یہی علاج تجویز کرتے. تو صورتحال ان کی صحت کے والے سے تو بالکل تسلی بخش ہے. لیکن چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی تسلی کے لیے انہیں 2 دن ہاسپٹل لے جائیں, کیا فرق پڑے گا. چلیں ان کی تسلی ہو جائے. ان کی جو سیاست ہے, جو اندرونی سیاست ہے, اس سے ہٹ کے اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہی, وہ اندر بیٹھ کے ان سے اگر کنسلٹ کیا جائے. اگر وہ کہتے ہیں جی کہ میں ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں, مجھے ہاسپٹل لے جایا جائے, ویسے بھی ان کا انجیکشن اچھا لگنے والا ہے. یہ بھی سن لیجئے, یہ بھی اظہر صاحب میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں کہ محسن نقوی صاحب نے آج پوری تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ جناب جب ان کا آنکھ کا جو ایک معاملہ بنا تو وہ انجیکشن جو ہاسپٹل لے جا کے لگایا گیا وہ ان کو جیل میں بھی لگ سکتا تھا, لیکن ہم نے پھر بھی احتیاط کی اور کہا کہ میکسیمم ان کو جو ہے بہترین علاج دینا ہے, اور ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں پر ان کا انجیکشن جو ہے لگا. اس کے بعد اب جو اتوار کے روز شاید جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو انفارم کیا گیا, اور جو شخص درمیان رابطے میں تھے وہ جناب اسپیکر صاحب تھے قومی اسمبلی کے, اور وہاں سے یہ کہا گیا کہ جناب ہم اپنے لوگ دیں گے, یعنی اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں آئی اسپیشلسٹ وہ دیں گے. اس کے بعد وہ نام لے لیا. پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ آپ 1 ہفتے کے لیے ان کو ہاسپٹل میں رکھے. پھر وہاں پر بھی حکومت نے یہ کہا کہ ہم 1 ہفتے کے لیے بالکل رکھیں گے اگر ڈاکٹرز اس کی تجویز کریں گے کہ بھئی ان کو ہاسپٹل رکھنا ضروری ہے. اس پہ دیکھیں جو ان کو فیسلٹیز جیل میں مل رہی ہیں, آج رپورٹ بھی میرا آج یا کل پیش ہوئی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کی, وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں انہوں نے کہا کہ 7 سیل ان کے پاس ہیں. انہوں نے پورے کھانے کی پوری ایک تفصیل دی ہے. صبح ماشاءاللہ انار اور کیلے کا جوس ملتا ہے ان کو, موسمی کا. دوپہر کو دمبا ملتا ہے ان کو, چکن ملتا ہے. شام کو وہ سنیکس لیتے ہیں, ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں. یہ چیز تو میرے جیسا یا آپ جیسا بندہ بھی میرا خیال ہے شاید افورڈ نہ کر سکتا ہو, ایک عام آدمی بھی افورڈ باہر نہیں کر 100% سکتا. افورڈ نہیں کرتے سر, شاید والی بات نہ کریں, 100% نہیں کرتے. بالکل. مطلب میں ایک پھر بھی دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ شاید چٹان صاحب افورڈ کرتے ہوں, فراز مغل صاحب افورڈ کرتے ہوں, کم از کم میں اور آپ تو روزانہ یہ چیزیں شاید افورڈ نہ کر سکیں, لیکن ان کو وہ پوری فیسلٹیز مل رہی ہیں جیل میں. لیکن ایک بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا اس سارے معاملے کو لے کے جی کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. دیکھیں ان کا پروپیگنڈا پہلے کیا تھا کہ یہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. ڈیتھ سیل بھی ایکسپوز ہو گیا کہ بھئی سلمان صفدر صاحب نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ان کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں. پھر اس کے بعد جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے پہلے پھر ان کو کہا گیا جی کہ ان کے جو ان کو باہر واک کی اجازت نہیں ہوتی. وہ خود خان صاحب نے بتایا جی کہ وہ واک کرتے ہیں, ان کے پاس ایکسرسائز مشین بھی ہے, ان کے پاس وہ ڈمبلز بھی ہیں, ان کے پاس ایک مشقتی بھی ہے کھانا بنانے کے لیے, خان سامہ ہے. وہ ساری چیزیں ہیں. اب اس سے اچھی جیل کون سی ہوگی بٹ صاحب, کہ بہت سارے لوگ بیچارے جو ہمارے غریب لوگ ہیں وہ تو شاید کہتے ہو کہ شاید ہمیں جیل میں ڈال دیں کہ اگر یہ فیسلٹیز وہاں مل رہی ہیں. تو اس ساری چیزوں کو سیاست پہ نہیں لے کے جانا. اس کو خان صاحب کی صحت پرائرٹی ہونی چاہیے, اور جو خان صاحب اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے علاج میں اگر جہاں رپورٹس
ऐसी कोई इंडिकेशन देती है कि उनको जरूरत है तो हॉस्पिटल ले जाए, एक अच्छा, आध दिन के मैं लिए मैं हॉस्पिटल। अब फराज मुगल साहब की तरफ जाऊंगा। फराज मुगल साहब, एक तो मैं आपसे दो चीज़ों पे कमेंट चाहूंगा। एक तो ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अलीमा बीबी वीटो कर देती है, इसी तरह जो गंडापुर साहब है उन्होंने भी कहा कि अलीमा बीबी जो हैं वो मामलात को ख़राब करती हैं, गड़बड़ करती हैं। ये आपने यकीनी तौर पे उनका प्रोग्राम देखा होगा और इंटरव्यूज देखे होंगे, उन्होंने ये बात की है। दूसरा, जेल के हवाले से भी मैं आपको आपके साथ बात करूंगा और उस पर आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप प्लीज़ ज़रा अलीमा बीबी के हवाले से जो बात की है गंडापुर साहब ने और मोहसिन नकवी साहब ने, उस पर आपका क्या कमेंट है वो कर दें। देखिए, अलीमा आपा जो हैं वो हम सब की बड़ी हैं, और अलीम गंडापुर साहब इस बात को मानते हैं, और इस बात को कई मर्तबा अपने वीडियो पैगामात में, अपने जलसों में और कई जगहों पे कह चुके हैं कि अलीमा आपा हमारी बड़ी हैं और उनकी इज्जत एहतराम हमारे लिए एक सबसे बढ़कर है, क्योंकि वो खान साहब की बहन है। अब कुछ ट्वीट्स, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लगे हुए हैं अलीम गंडापुर साहब के खिलाफ, और वो एक अलग किस्म का नैरेटिव देखते हैं। जो अब कल बात कर रहे हैं, जो एक निजी चैनल के शो में अली गंडापुर साहब ने बात की, वो बात एक अलग तनाजुर में की जा रही थी, लेकिन कुछ लोग हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिनकी कोशिश है कि अली अमीन गंडापुर साहब उतने फहाल ना नजर आए जिस तरह वो पहले खान साहब के लिए कोशिश कर रहे थे रिहाई के लिए। कुछ लोगों की ये कोशिश है कि पार्टी में इख्तलाफात बढ़ाएं खान साहब की फैमिली और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान, तो ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब इन जैसे लोगों से कभी ब्लैकमेल ना हुआ है, ना होगा मुस्तकबिल में। अली अमीन गंडापुर साहब की आपको मैं जबरदस्त बात बताऊं, जो सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब के मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, और ना ही वो कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने मोबाइल में रखते हैं, और ना ही किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हाथों वो ब्लैकमेल होते हैं। और पहले, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब 1 लाख से ज्यादा वोट ले चुके हैं, और वो ब्लैकमेल किसी यूट्यूबरों से नहीं होते, क्योंकि वो खान साहब का सच्चा सिपाही है। और दूसरी जानिब जब आप मोहसिन नकवी वाली बात कर रहे हैं, देखिए मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो कल बात की गई है अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो दो टॉपिक्स को रिलेट किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने उस तनाजर में जब बात की गई कि एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी के दौरान मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छे रिमार्क्स दिए, और खान साहब की रिहाई के लिए उन्होंने एक पॉजिटिव इमेज को किया कि खान साहब को रिहा होना चाहिए, ये उसकी बात है। जबकि एक दूसरा तनाजर ये है कि जब 26 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर, देखिए, तो मेरी बात 14 सुने शहीद फराज हैं अब मुगल तक साहब। हमारे, ये जो 26 और नवंबर का 76 मामला है जिस पर आप बार बार बात कर रहे हैं, इस पर पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आपकी पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से पहले जो ऐलानात किए गए, जो बयानात दिए गए, वो सुकड़ते यहाँ पर आ गए कि कुल मिलाकर फिर 1 या 2 लोगों के बारे में माना गया कि जी ये वहाँ पर उनके साथ वाकया हो गया, और वो भी साबित नहीं किसी जगह पर नहीं हो सका। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप इस इशू की तरफ मत जाइए। आप ये बताइए कि जनाब आपकी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। बुशरा बीबी कुछ कह देती हैं, वो आपकी बानी पीटीआई की बात नहीं मानती। अलीमा खान जो है वो उनके इलाज में रुकावट बन जाती हैं। ये चल किधर रहा है? आप जा किधर रहे हैं अपनी पार्टी को लेके? चले, मेरा ख्याल है फराज मुगल साहब से हमारा राब्ता नहीं रहा, वो शायद चले गया है। तो चट्टान साहब, ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त। आपने सुना होगा कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि किस तरह से हमने उनको पीटीआई को और उनकी फैमिली को, उनके रहनुमाओं को इंगेज किया, लेकिन उनकी तरफ से जो रवैया अख्तियार किया गया, ख़ास तौर पे अलीमा खान का जो रवैया था, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो वीटो कर देती थी हर बात को, और उसकी वजह से इलाज जो है या उनका जो मुआयना था वो डिले हुआ। आप इस सूरत को कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, इसमें एक डिवाइड तो है। इसमें एक तबका ऐसा भी है कि वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गया तो इन लोगों की दुकानें तो बंद हो जाएंगी। लेकिन मेरा बैसियत पुख्तनख्वा के एक शहरी की हैसियत से मेरा पीटीआई से दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी करके जितना सज़ा आप लोगों ने दिया पुख्तनख्वा के अवाम को, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी था।
آپ پختونخوا کے عوام پہ رحم کریں. روزے آ رہی ہیں, آپ لوگوں نے راستے بند کیے ہیں, مارکیٹوں میں آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, گھی کا بحران ہے, اور جہاں نہیں بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ویسے بھی ہمارا روایت ہے کہ 500 کا چیز جو ہے وہ 1500 تک پہنچ جاتا ہے. اوپر سے یہ بہانہ بھی مل گیا کہ بھائی راستے بند ہے تو چیزیں نہیں مل رہی ہیں, تو جی چیز 500 کا تھا وہ 2000 کراس کر گیا. تو یہ پختونخوا کے عوام کو اس چیز کا سزا مل رہی ہے کہ 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے جو کال دیا تھا احتجاج کے کہ پایا جام کرے اور بازاروں کو بند کرے, اور پختونخوا کے عوام نے جس طریقے سے ان کی اس کال کو مسترد کر دیا تو اس کا سزا دے رہے ہیں. اس وجہ سے کرائے کے لوگ جگہ جگہ بٹھائے ہیں, 40 50 60 70 80 لوگ, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے پولیس کھڑا کر دیا ہے اور راستوں کو بند کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سزا پختونخوا کے عوام کو ملے ہیں وہ مل گیا. آپ مہربانی کر کے روزے ہیں, روزے کے خاطر یہ راستے کھول دے, کیونکہ جو وہ لوگ ہیں جو صبح کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں, ان لوگوں نے آپ لوگوں نے ان کی چولی بجھا دی. روزے کا مہینہ ہے, ان سے آپ لوگوں نے افطاری اور سحری کا جو حق تھا وہ بھی چھین لیا. کیونکہ جو دیہاڑی کرتے ہیں اس سے تو آج کل میرے خیال سے نہ افطاری ہو سکتی ہے. جو ریٹس چل رہی ہے آج کل پختونخوا میں, کیونکہ راستے بند ہیں, تو اگر سامان کسی کے پاس زیادہ بھی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مال کا سپلائی نہیں ہے تو ریٹ زیادہ کر دیے. تو ہمارا درخواست یہ ہے کہ چان صاحب آپ یہ آپ نے راستے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. واقعتاً اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور سارے پاکستان کے اندر تمام حکومتیں اس پر توجہ دے رہی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ اس حوالے سے بجٹ رکھا ہے اور ریلیف کا اعلان کیا ہے. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ ریلیف کا اعلان کر رہی ہے, اسی طرح سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن کے پی کے میں ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا جس سے عوام کو ریلیف ملے رمضان کے اندر خاص طور پہ. بہت اچھا پوائنٹ چان صاحب نے اٹھایا ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.